अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हुकूमत बन गई, वजीर आजम का ओथ ले लिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब बड़े बड़े चैलेंजेस मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने हैं। गवर्नेंस का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज, जिसमें मईशत सर फहरिस्त है। IMF के प्रोग्राम में जाना है, एक महंगाई का नया तूफान आएगा, किस तरह इस सारे को मैनेज करेंगे, यह है सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन उस चैलेंज तक पहुंचने के लिए एक दूसरा बड़ा चैलेंज है, वो है सियासत का चैलेंज। इस वक्त सियासत में जिस तरह आप देख रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और एक हंगामा था ऐवान में। तहरीक इंसाफ हर वीकेंड पे तकरीबन एक कॉल देती है एहतजाज की। तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, इसमें JUIF, ANP, PK मैप और दूसरी सियासी जमातें भी शामिल हैं। जमात इस्लामी भी इसमें शामिल है। कैसे ये सब करेंगे, किस तरह मैनेज किया जाएगा एक ऐसी मेजॉरिटी के साथ जो कि बड़ी फ्रेजाइल मेजॉरिटी समझी जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। मैं जरा चाहता हूं कि इससे पहले कि हम हुकूमती चैलेंजेस की तरफ जाएं, जरा सियासी चैलेंज देख लेते हैं। मियां साहब का मूड कैसा है? का टीवी देखकर लगता है कि उनका मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, आपकी समझ नहीं आ रही क्या आप फरमा रहे हैं। मैं कहा मियां साहब का मूड कैसा है जावेद लतीफ साहब? मूड बिल्कुल ठीक है जनाब, मूड को क्या होना है। ऐसे तुम सियासी बयान दे रहे हो, टीवी देखकर तो लगता है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं दिखा भी देता हूं टीवी पर, मियां नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ ने उनका हाथ झटक दिया। 2 दफा उन्होंने कोशिश की, उन्हें हाथ नहीं मिलाया। क्या हो रहा है अंदर खाने? नहीं, ऐसी कोई मुझे तो चीज नजर नहीं आई। बाकी देखें, ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं सर, आपको नजर नहीं आई? देख लेना सी, नजर आई तो होनी है वैसे किधर ना किधर। बाकी वैसे काशिफ, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कोई भी हुकूमत बनाने के लिए जमात तैयार नहीं थी, और जो बनाने के लिए मजबूर हुई हालात को देखते हुए, वो भी इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि उनको देखते हुए कौन खुश होगा या किसके मुंह पे इत्मीनान होगा कि कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और ऊपर से जिस तरह की अपोजिशन है या जिस तरह के अलाइंसेस बन रहे हैं और जिन इश्यूज़ पे बन रहे हैं, अभी महंगाई भी बढ़ेगी, अभी जो गर्दाब में फंसा पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता मालियाती इदारों की तरफ से जो शर्त शराइत होंगी उसके में मज़ीद फंसता जाएगा। और जो अभी तक बदकिस्मती से जो एक वास्ता जिन लोगों से है, धरने, रोड मार्च और एहतजाज, अब लगता ऐसे है कि जैसे काशिफ साहब माहौल ऐसा बना दिया गया या बन रहा है कि कोई काबिलियत, कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ कंसिडर या उसको डिस्कस होने की बजाय यहाँ मार दो या मर जाओ की जो पॉलिसी है उसको मकबूल जाना जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल सियासी वक्त नजर आ रहा है आपको। मुझे ये बताएं, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं कि अब ज़ाहिर है धरने एहतजाज होंगे, उसका क्या करेंगे। आपने कहा जबरदस्त कोई हुकूमत नहीं बनाना चाह रहा था। आपको मियां साहब को गैर मुतमईन नजर आए, को गुस्से में नजर आए कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? जी, मैं जो आपने दोबारा शायद वही दोहराया है सवाल, क्योंकि मुझे आवाज़ कम आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, ये एक हकीकत है कि मुश्किल तरीन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में। इतना क्रूशल टाइम रियासत के लिए नहीं आया कि आप देखें 10 माह हो गए हैं 9-10 मई के वाकया को। आज एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो अलामिया सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा गया कि 9-10 मई के मनसूबा साजों को या मुजरमों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप ये देखें ना, 10 माह होने को हैं। तो आज मुझे ये एहसास हो रहा है, काश ये एहसास जो है 8 फरवरी से पहले होता
اور اگر کوئی بے گناہ ہوتا وہ چھوٹ جاتا اور اگر کوئی گناہ گار ہوتا تو اس کو سزا ملتی. پاکستانی قوم کھلے ذہن سے ٹھیک کہہ رہے سر. یہ تو اب فیصلہ 8 فروری کو عدالتوں نے اپنا ہی, ووٹ ملٹری کاسٹ کورٹس میں یہ کرتی کیس اس ہے, لحاظ سے ملٹری کورٹس نے یہ کیس ہیں اور کرنے ہیں. میں ذرا ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں میاں صاحب سیاست کریں گے یا باہر چلے جائیں گے آپ علاج کی غرض سے, پاکستان میں رہیں گے؟ دیکھیں کاشف, آپ کا یہ سوال شاید بنتا نہیں ہے, وہ اس لیے کہ نواز شریف کبھی بھی جیل توڑ کے باہر نہیں گئے پاکستان سے. دونوں دفعہ, جب ایک دفعہ عمران خان کی حکومت تھی اور ایک دفعہ پرویز وہ سر ڈیل مشرف کر کے کی گئے نا, وہ حکومت جیل تھی. توڑ کے ہی جانا ہوتا نا میاں صاحب. ڈیل کرنے کے بعد تو بندہ جیل ہی توڑتا نا. میری عرض سن لینا. گزارش ہے کہ جیل کے اندر اور ایک حکمران سے کتنی آزادی سے ڈیل ہوتی ہے, کیسی ڈیل ہوتی ہے, کن شرائط پہ, اور کون اپنی شرائط بنواتا ہے یا کون ڈیل کرتا ہے, یہ اندازہ میرا خیال آپ کے لیے کرنا مشکل نہیں ہے. نہیں, آپ کی میں بات آج ٹھیک بھی ہے. یہ دیکھیں کہوں گا, مسئلہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں نے ڈیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. میاں صاحب نے فیصلہ کیا میں نے ڈیل کرنی ہے, ایک پوزیشن آف ویکنس سے ڈیل کرنی ہے, انہوں نے کی. انہوں نے کہا میں باہر چلا جاؤں گا, نہیں بولوں گا. انہوں نے مانا ان کی یہ باتوں کو. حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا پاکستان میں رہوں گا, جیل میں رہوں گا. کاشف, میرا بڑا عزت کا رشتہ ہے آپ سے, اور یقیناً آپ بھی اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر نواز شریف کو جیل کے اندر زہر نہیں دیا گیا؟ کیا اس کی بیٹی مریم نواز شریف جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ خوشی سے گئے تھے تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. خوشی غم کی بات نہیں کر رہا, ڈیل کرنے کی بات کرو. چلیں اس کو چھوڑ دیں. یہ بتائیں سر, آپ کو میاں صاحب ایکٹیو لگ رہے ہیں پالیٹکس میں؟ وہ حکومت چلانے میں مدد کریں گے شہباز صاحب کی یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں کاشف, جہاں تک آج کے حالات ہیں پاکستان کے, نواز شریف کی رہنمائی کے بغیر اس گرداب سے نکلنا, حکومت وقت کا نکالنا, بھلے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو, مشکل ہے. ہم نے 18 ماہ کی حکومت بھی دیکھی ہے, قومی حکومت تھی, مگر نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں تھا. کاش جو ارینجمنٹ ہوا 8 فروری کو ایسا نہ ہوتا اور آزادانہ طور پہ 9-10 مئی کے فیصلے 8 فروری سے پہلے آ چکے ہوتے تو کم از کم سادہ اکثریت نواز شریف کو ملتی, اور نواز شریف تھوڑے ٹائم میں پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی پوزیشن میں تھے. آج مشکل ہے, مشکل ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ایکٹیو ہوں گے سیاست میں, تو میں یہ آپ سے گزارش ضرور کر دوں, نہ صرف ایکٹیو ہوں گے, حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے ایکٹیو ہوئے بغیر نہ اس گرداب سے پاکستان نکلے گا, نہ جماعت اپنی پوزیشن میں کھڑی ہو سکے. سر لیکن یہ بتائیں, آپ جو دھاندلی کا الزام لگا دیتے ہیں, یہ الزام تو عموماً اپوزیشنیں لگایا کرتی ہیں اور لگا رہی ہیں. جتنے لوگ ہارے ہیں وہ لگا رہے ہیں, آپ حکومت بنا کے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں کاشف, میں اپنا کیس تو رکھتا ہی نہیں ہوں آپ کے سامنے. میں آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا کہہ دوں کہ میں قرآن پاک اپنے سر پہ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی جن لوگوں نے کہا مجھے کہ کراس لگا ہوا تھا, میں نام بھی بتا سکتا ہوں آپ کو, مگر میں اپنا کیس کسی وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں. کبھی آپ کے ہی پروگرام میں آپ سے ہی ضرور بات چلیں, آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, آج اگر آپ ابھی نہیں بتانا چاہتے. لیکن پھر آپ تو یہ تو پھر آپ یہ پلینگ انٹو جو بات اپوزیشن کر رہی ہے, جو تحریک انصاف کر رہی ہے کہ کراس لگے ہوئے تھے اس وجہ سے ہمیں اروایا گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ بھی تو کہتے تھے نا کانٹا لگ گیا, اور وہ بات خان صاحب نے کہا تھا میں کانٹے مٹاؤں گا, وہ کانٹے تو ان کے نام پہ بھی لگے ہوئے تھے. نہیں کاشف, میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی آپ اس پاکستان کی دیکھیں کہ آج ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جیل میں ملنے جاتے ہیں, جن پہ الزام ہے 9-10 مئی کا,
اور جو ملنے جاتے ہیں ان پہ بھی الزام ہے 9-10 مئی کا، ان کو ملنے کی اجازت ہے، مگر نواز شریف ہسپتال میں جیل سے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے یا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، تو اس وقت کے صدر جو ہیں ممنون حسین صدر پاکستان، وہ ہسپتال میں ملنے آتے ہیں ان کی تیمارداری کے لیے، مگر انہیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. مگر اس کے باوجود بھی جو لیکن پیپلز پارٹی کا وفد ان سے ملتا ہے، نون لیگ کے لوگ ان سے کھلے عام ملتے ہیں. میاں صاحب کی یہ خواہش پر تھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملنے سے انکار کیا اس وقت. آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا لے کے اسپتال آ رہے تھے، پھر وہ ڈیلیں کیونکہ چل رہی تھیں، وہ پھر پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ کیا بات کریں کہ ان سے ملنے نہیں دیا جاتا؟ مجھے یاد ہے جب ملاقات کے دن نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان سے ملنے جیل جاتے ہوتے تھے. یہ آپ کو بھی پتا ہے. میری عرض سنیں نا، وہ پیغام رسانی چل رہی تھی لگاتار. میں عرض کر رہا ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی کاشف آپ بات درست کہہ رہے ہیں، مگر یہ کتنے عرصے کے بعد تبدیلی آئی تھی. میں جب کی بات کر رہا ہوں جب صدر پاکستان ممنون حسین تھے اور وہ ہسپتال میں گئے اور انہیں ملاقات کا موقع نہ دیا گیا، اس وقت تو کسی کو ہم میں سے موقع نہیں دیا جاتا. سر لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ٹیکنیکل پوزیشن میں فرق ہے. عمران خان صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں ملنے گئے ان سے، بات ٹھیک ہے، وہ بھی کانوکٹ ہے، 2-3 کیسز میں سزا ہوئی بھی ہے. میاں صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ کس وجہ سے وہ روکی گئی ملاقات. صدر پاکستان ان سے نہیں مل سکتے. میں نے تو عارف علوی صاحب کو بھی ملاقات کرتے نہیں دیکھا. شاید انہوں نے بھی کوشش کی ہو، اجازت نہ ملی ہو. ممکن ہے نا. صدر پارٹی تو عمران خان صاحب کی ہے، صدر عارف علوی صاحب کی بھی نہیں. میں گزارش اور کر رہا ہوں، میں قطعاً اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کی ملاقات کیوں ہوئی. میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ بھائی اگر آج 9-10 مئی کے حوالے سے گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے کہ وہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا اس میں کون کون شامل تھا. بھائی 10 ماہ بعد ریاست پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا. 10 ماہ پہلے یہ بات تو آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں، یا کمیشن بننا تھا تو پہلے بنتا. آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کی اس تجویز کو رد کرتے ہیں تو مجھے کیسے انصاف ملے گا؟ آپ بلاول صاحب کی اس تجویز کو رد کر رہے ہیں؟ جی بلاول صاحب کی تجویز ہے، آپ اس کو رد کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ واقعہ میں ملوث کون تھا کون نہیں، سر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 10 بلاول صاحب نے تقریر کی ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا. اپوزیشن آپ کی حکومت کا حصہ ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہو، کوئی چکزئی صاحب نے کہا ہو. نہیں تو میں اس کے حق میں ہوں. میں کہتا ہوں عدالتی کمیشن بناؤ. کیا 10 ماہ اور لگیں گے؟ پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ عدت کے کیس میں سزا ہو سکتی ہے، اگر دوسرے سائفر میں سزا ہو سکتی ہے، تو ریاست پہ ویسے یہ شرمندگی کی بات ہے. ویسے عدت کے کیس کو کوٹ کرنا سزا یا جزا میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پہلے آ جاتی. جس نے عدت کا کیس بنایا اور جس نے سزا سنائی، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. میاں صاحب چلیں سیاسی کیس ہم دیکھتے آئے ہیں، ساری عمر سنتے آئے ہیں. سائفر بھی چلیں آپ نے بنایا ٹھیک ہے، توشہ خانہ بنایا ٹھیک ہے. آپ کو یہ تو شرمندگی کا مقام ہے کہ عدت جیسے کیسوں پہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں. اس کو تو نہ کوٹ کریں. میں یہ کاشف آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی بات عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 سزائیں الیکشن سے پہلے دینے کی ضرورت کیا تھی. میں تو ڈیمانڈ یہ کر رہا ہوں کہ آپ 9-10 مئی کا جو 10 ماہ پرانا کیس تھا ریاست پہ حملہ کا، اس پہ آپ جو فیصلہ کورٹ دینا چاہتی تھی دیتی، تاکہ لوگ کھلے ذہن سے صاف ذہن سے 8 فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے. تو کیا انہوں نے 8 فروری کو. آپ دیکھیں یہ سارے کیسز تو کوئی نیا کیس تو ہے نہیں. سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا الیکشن سے پہلے. سب کو پتا ہے یہ سزائیں سنائی گئیں. عدت کیس، دا مشہور زمانہ عدت کیس، سائفر کیس، توشہ خانہ، سب کو پتا ہے اس بات کا. کون سی ایسی چھپی ڈھکی چھپی چیز ہے جو نئی لوگوں کو بتایا گیا اور لوگوں نے جا کے ان کو ووٹ ڈال دیے. سب کو سب پتا تھا، پھر بھی لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا. اب ووٹر کو آپ روکنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی سے ووٹ ڈالے اور اپنی مرضی سے ووٹ نہ ڈالے.
نہیں کاشف، ایک تو مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آتی، مگر جتنا میں سمجھ پاتا ہوں اتنا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ ماحول جو بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کوئی ڈیلیور کرو نہ کرو، آپ گورننس اپنی ٹھیک کرو نہ کرو، آپ کی کوئی قابلیت ہو نہ ہو، مگر آپ طاقتور کو للکارو اور اس کے بدلے میں مقبول ہو جاؤ۔ آپ بدقسمتی اگر اس کو دیکھنا ہے، آپ نے مقبولیت کو جانچنا ہے، اس مقبولیت کو، تو اس کا پیمانہ یہ رہ گیا ہے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ اور رہ بات گیا تو ٹھیک یہ ہے ویسے کہ خوفناک بات ہے اب پاکستان کے اب لیے، لوگ یہ نہیں دیکھتے منصوبہ کہ سازوں کے کارکردگی لیے کیا ہے، کہ بھائی اگر کارکردگی کیا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں بیانیہ کس کا بہتر ہے، بٹ دیٹس پالیٹکس۔ ملک دیکھیں، دنیا میں آپ اپنا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پیغام مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ نہیں کاشف، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں، جو حربے استعمال کروائے گئے عمران خان کے لیے اور اس نے اپنا لیے، اس کے بعد اگر 1,26,000 تنخواہ دار لوگ جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہوں گے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے لگ جائیں، تو پھر میرے بھائی نتائج اسی طرح آیا کرتے ہیں۔ تو جھوٹ کو سچ بنایا ہے آپ کے خیال میں، یہ سچ کو جھوٹ بنایا؟ پہلا سوال تو یہ، لیکن میاں صاحب کو بھی تو سزائیں اسی طرح ہوئی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے، اس وقت آپ نے نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ دینے کے لیے ہوئی ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں اس کو فائدہ دینے کے لیے۔ دیکھیں یہ فرق ہے نا دونوں سیاستوں کا۔ آپ کو اوپن پالیٹکس کرنے دی گئی، آپ کے لوگ الیکشن لڑے، آپ نے سینٹر پنجاب جیتا، ایک الیکشن ہوا، اس میں خرابیاں تھی بہت سی، پری الیکشن خرابیاں تھی، الیکشن ڈے آر ٹی ایس بیٹھا، لیکن وہی فارمولا اس الیکشن میں، اس الیکشن کو دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں نقصان ہوا، اس الیکشن کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کو فائدہ ہوا۔ اب یہ تو اب نتیجہ دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا۔ نہیں کاشف، میں دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ نواز شریف کو 2002، 2008، 2018 میں سزا دے کے باہر اگر رکھا گیا تو بدلے میں دوسری جماعت کو کیا سہولت کاری دی گئی، کبھی کاف لیگ کو، کبھی تحریک انصاف کو، مگر وہی سہولت کاری جو اس میں آپ کو دی گئی ہے سر۔ 24 کا کیا جو کر رہے ہیں؟ بلے کا نشان تک واپس لے لیا، کیمپینیں نہیں تھی، پتہ ہی میں نے 300-400 مختلف نشانوں پہ ایک پارٹی الیکشن جیت کے آئی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کون سی سہولت دے دی گئی ہے؟ یار میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں نا، میں یہی عرض کرنے لگا ہوں۔ آج اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ اسپیشل جو سیٹیں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، اس جماعت کو یا ان آزاد لوگوں کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بیانیہ بنے گا کہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی سیٹیں نہ دے۔ سر آپ کی پارٹی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کی پارٹی نے جا کے وکیل کھڑے کیے، پی پی نے کھڑے کیے کہ نہیں دیں ان کو سیٹیں، ہمیں دیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بنے گا، پہلے فیصلہ تو کر لیں۔ آپ ان کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں، آپ عدالت بھی جانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی جانا چاہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں فیصلہ یہ نہیں آنا چاہیے۔ نہیں کاشف، میری عرض سنیں، میں ذاتی طور پہ، میں اپنی پھر بات کر رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ رائے دے رہا ہوں کہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ چلیں گوڈ، میں ذاتی طور پر بڑی مہربانی آپ کی، کیونکہ یہ بات آپ کو اپنی لیڈرشپ کو سمجھانی چاہیے اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست اور جمہوریت ایسے نہیں چلتی، وقتی طور کے فائدے لمبے نقصان دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے کہ آپ جو پروسیجر ہے، جو قانونی پروسیجر ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کیے بغیر ڈیمانڈ کریں گے تو یقیناً آپ کو یہی پھر جواب ملے گا یا یہی فیصلہ ملے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ پروسیجر اڈاپٹ کرتے نہیں ہیں، مگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ مجھے یہ چیز مل جانی چاہیے۔ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں حضور، یہ آپ کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، یہ آپ ہی کہتے ہیں دیکھیں جناب آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کو کھلی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہی تو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہار گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم الیکشن ہار گئے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جناب اس کو سزا کیوں دی، حالانکہ پہلے آپ ہی کہتے ہوتے تھے اس کو سزا دو، وہ اتنے سارے کیسز میں ملوث ہے۔ مجھے بتائیں، مولانا فضل الرحمان آپ کے خلاف، اچکزئی صاحب آپ کے خلاف، آخر آپ نے کیا کیا ہے؟ کس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں آپ کے جو آپ کے درینہ ساتھی تھے آپ کے خلاف ہو گئے؟ کاشف، یہ اور خوفناک بات ہے۔ یہ انتخابات کے نتیجے میں جو جماعتیں ایجیٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں یا جو بلوچستان سے آواز اٹھ رہی ہے،
خیبر پختونخوا سے اٹھ رہی ہے، پنجاب سے، اندرون سندھ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ انتشار کا باعث بنے گی، اور یہ پاکستان کے لیے کسی طور مناسب نہیں ہے۔ ان کو مطمئن کرنا، ان کو قومی دھارے میں شامل رکھنا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ پاکستان مطمئن کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، مگر جہاں یہ تک جو دھاندلی کے الزام ہیں ان کو کھول آپ کے سوال کا، تو میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ آج گورننس، آج اداروں پہ اعتماد کا اٹھنا اور قوم کا بڑک بازوں کے ساتھ اور طاقتور لوگوں کو چیلنج کرنے پر ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا جو طاقتور لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ یہ پالیسی سازوں کو، طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے تاکہ اس سوچ کو ختم کیا جائے، قومی دھارے میں لایا جائے، لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے۔ یہ پنجاب ہوا کے ساتھ چلا کرتا تھا، کہتے تھے ہوا چل پڑی، جس کے ساتھ وہ ہو گئے ہوا اس کے ساتھ ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں سینٹر پنجاب مسلم لیگ نون تقریباً سویپ کر کے گئی اور لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوا کے خلاف جا کے۔ سو ایک نیا طریقہ کار چل رہا ہے۔ آپ سے اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب سے آگے کیا ان کو تو انتشار نظر آ رہا ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا، آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جاوید لطیف صاحب سے بات کر رہے تھے پہلے، مسلم لیگ نون کیا دیکھ رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے چیزوں کو۔ اب دیکھتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے۔ ایک بات تو انکریزنگلی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، ابھی میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ کیونکہ ایک اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ الیکشن کمیشن کی پوزیشن بھی کہ فیصلہ ایدر وے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فلانی تاریخ کو، کل سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، انہوں نے کہا وہ جو اضافی نوٹ لکھا گیا کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہ جائیں، لیکن یہ پی پی اور نون کو تو جا ہی نہیں سکتی کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے اس پر۔ سو اب یہ آپ کے حق میں یہ دعوے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن سیاست پھر بھی آپ کی ظاہر ہے اگلا چیلنج ہے آپ کا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، کیسے روکیں؟ دیکھیں بات یہ کہ آبویسلی عددی برتری تو ان کی زیادہ ہے، مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی پروسیڈنگز کے لیے ایک اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ یہ جو ریکنسیلیشن کی اور کنسلٹیشنز کی بات پرائم منسٹر نے کی، یہ کوئی پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہوش میں جتنے پرائم منسٹر بھی دیکھے ہیں ان کی پہلی تقریر میں ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا، جناب ہم ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو انہوں نے سر ساتھ تو بڑھاتے ہیں لیکن آپ نے ہاتھ جھٹک دیا۔ لیٹس بی آنےسٹ، آپ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بالکل تیار نہیں، بالکل۔ حماد اظہر صاحب نے آج کہا، کیا یہ پالیسی ہے تحریک انصاف کی کہ جب تک عمران خان، سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں جاتا تو موو آن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئرٹی ہے۔ پہلے ہمارا لیڈر باہر آئے گا، ہمارے اسیران باہر آئیں گے، اس کے بعد لیڈر آ کے خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے چلانا ہے۔ جب تک دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے اور اگر میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں شام کو جا کے چور سے رشتہ داری کر لوں گا کہ بھائی کیونکہ پولیس تو میرا پرچہ دے نہیں رہی تو رشتہ داری کر لئی، ہو سکتا ہے میری ریکوری ہو جائے۔ انج نہیں جو ہونا، جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے چور چور ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کاشف بھائی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے۔ ہماری 180 سیٹیں جو ہے ان کو کٹ کر کے وہ 90-91 کے اوپر لے کے آ گئے ہیں ہم، اور جو بیچارے آئے بھی بیٹھے ہیں 90-91، وہ بھی ان کے بھی دل جو ہے وہ تو بالکل مشکل ہے، لیکن لیگل فورمز موجود ہیں۔ ابھی آپ نے، ہم سارے فورمز اویل کر رہے ہیں، آپ نے ابھی بالکل سارے فورمز اویل کر رہے ہیں۔ ٹریبونلز میں جانا ہے، ٹریبونل فیصلہ کریں گے نا۔ دیکھیں میں نے کل بھی چلایا، ویسے کل میں دکھایا 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد آج کی حکومت اور اس وقت کی آج کی پی ڈی ایم اور اس وقت کی اپوزیشن نعرے مار رہی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، نہیں بیٹھیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور یہاں سے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں، جو اب ہو رہا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں دوبارہ دکھاتے ہوں، لیکن ٹائم ضائع ہوگا، کل دکھا چکا ہوں۔ میں دیکھیں ٹریبونل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ لاسٹ الیکشن میں نے کلیم کیا مجھے ہرایا گیا تھا، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا، اور میں لڑا نہیں، سڑک پہ نہیں آیا، میں نے انتخابی عذرداری جو ہے
پہلے میں الیکشن کمیشن میں آیا, انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے میں نپٹا دیا کہ جی نہیں آپ کا نہیں بنتا, آپ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائیں. میں چلا گیا. کاشف بھائی ٹریبونلز کی جو میعاد تھی وہ کوئی 3 مہینے کی کو میعاد تھی. میں نے بڑے اچھے وکیل میرے تھے, ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن دائر کی, 3 مہینے ختم ہو گئے, 6 مہینے ختم ہو گئے, سال گزر گیا. پتہ چلا کہ پورے 1 سال میں ٹریبونل نے ہمیں 1 یا 2 پیشیاں دی ہیں. اس کے بعد دوسرا سال گزر گیا, اس کے بعد تیسرا سال گزر گیا, اور تیسرے سال پھر آخر یہ ہوا کہ جو ٹریبونل فیصل آباد ڈویژن اور باقی چند ڈویژنز کو ڈیل کر رہا تھا, جس میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے ساتھ طرح کے لوگ تھے, انہوں نے وکیلوں کو کہا کہ ہن جج صاحب دے جا کے ہاتھ جوڑ دیو بھائی ساڈے نال سانو فارغ ہی کر دیو بھائی, کم از کم ہم آگے چلے جائیں. 3.5 سال کے بعد اس ٹریبونل نے, جس کی میعاد 3 مہینے بعد ختم ہو چکی تھی, یہ کہہ کے کہ آپ تمام لوگوں کی ویریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے, میں تو آپ کو سن ہی نہیں سکتا, انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا. ہم 3.5 سال بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب انہوں نے ہمیں ناجائز فارغ کر دیا ہے, ہمیں میرٹس پہ فارغ کرتے, ہمیں ٹیکنیکلٹیز پہ. تو 3 سال رکھ کے ان کو پتا چلا کہ ہماری ویریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے وہ کیس اپنے پاس رکھ لیے, جن کی تعداد بھی سینکڑوں تھی, وہ اسی دوبارہ ایم این اے بن گئے, جو فیصلے کوئی نہیں ہوئے. تو ٹریبونل تو ہے, یہ لوگ جائیں گے, ایک فورم ہے, ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے, لیکن آپ کو ہی پتا ادھر سے ہونا کچھ نہیں. لیکن اب ایسے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اندازہ تھا الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے ان اسپیشل سیٹس کے حوالے سے, بٹ ایک فورم ہے, ہم کوئی بدماش اچکے یا ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے, یہ فورم ہے, ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں, اور ہم سیولائز طریقے سے ان کے پاس, ہمیں یہ امید بھی نہیں تھی, اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں یہی راستہ ہے. لیگل راستے نہیں چھوڑ رہے آپ. لیکن یہ جو علی امین گڈھا پور صاحب اب احتجاج لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا کا, اس کا اپنا ہاؤس انکمپلیٹ ہے, بے شک وہ چیف منسٹر ہے, اس کا اپنا ہاؤس انکمپلیٹ ہے. 3.5 کروڑ ووٹ لیے ہم نے کاشف بھائی, 3.5 کروڑ ووٹ. کیا آپ ان کو ان کے اس حق سے محروم کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ووٹ کے حوالے سے جس پرپورشن سے مائنورٹیز, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ دیکھ لیں, اور ادھر قائد اعظم کے فرمودات میں آپ چلے جائیں, تو جن کو حق دیا گیا ہے اسلام سے لے کے اس دنیا تک, آپ ان 3.5 کروڑ لوگوں کے ان بندوں کو حق نہیں دینا چاہتے. خواتین ہمارے شانہ بشانہ نہیں تھی بھائی, ہم تو جب موجود ہی نہیں تھے حلقوں میں, تو خواتین. ہاں لیکن وہ تو الیکشن کمیشن تو صاف چنڈی دکھاتی تنوں, کوئی گل نہیں, چنڈی والے دے چنڈے نے, اللہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا, جائیں گے سپریم کورٹ. اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے, بالکل جائیں. وہ سپریم کورٹ یاد ہے نا جی, وہ 14 بندوں کا رائٹ انہوں نے اپولڈ کیا تھا آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کا. لیکن اینی وے ہمیں کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, سنا ایبسولوٹلی ہمیں یہ تو پاکستان جائیں. ہاں بالکل جائیں گے سر, بالکل جائیں گے. اس فیصلے پر بڑی تنقید ہوئی کہ ایک پارٹی کو ڈس انفرینچائز کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم میں بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. اگر کوئی ایکسپوز ہونا چاہتا ہے, ہم تو ہر لیگل فورم کھٹکھٹائیں گے, آگے کریں فیصلے. ہم نے اللہ پہ فیصلہ چھوڑا ہے, ہم تو اس کی عدالت میں پیش ہوئے, اللہ نے یہاں تک پہنچایا. عوام, اللہ اور عوام, یہ کب تک احتجاج کرتے رہیں گے؟ تھک جائیں گے پھر دوبارہ آپ کے لوگ, یا آپ کو لگتا ہے یہ جو ایگزاسشن ہو جاتی ہے سسٹم کے اندر؟ صاحب کی گل کر رہے ہو, تھکن والی بریڈ ہی نہیں ہے. تسی ویکھیا نہیں, یہ تھکنے والی بریڈ ہی نہیں ہے. وہ جو 4 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے نعرے مارے نہیں تھکتے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تھکیں گے؟ یہ بریڈ ہی وہ نہیں ہے. کہ دیکھیں اس دفعہ تو اس کی جو شرط تھی نا, وہ سمجھداری نہیں, وفاداری تھی. تو یہ وفادار آئے بیٹھے ہیں, یہ عشق میں جان دینے کو تیار ہیں, یہ تھکنے والے نہیں ہیں. تو آپ اب پنجاب میں اگر آپ کریں گے تو ایک حکومت موجود ہے, اور وہ آپ کو روکے گی, اور دفعہ 144 لگائے گی, اور مسائل آپ کے بڑھیں گے. سر میری بات سنیں, اپنے آپ کو گندا کریں گے. ہمارے امیدواروں کے کاروبار بند کیے شہروں کے اندر, عوام نے دیکھا, عوام نے ہمارے ساتھ ہمدردی محسوس کی, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. جس کو 50,000 ووٹ ملنے تھے اس کو 1,00,000 ملا. کرو ساڑھے نال جو کرنا ہے. سال بعد پھر الیکشن جو اناؤنس ہو گیا, جو تسی نہ کام نو چلا سکے تو ڈبل ٹرپل میں کام جائے گا. زور زبردستی سے وہ جو آپٹکس ہے نا جی, یہ سارا کچھ آپ کہتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں نا آج کل چیف منسٹر, پرائم منسٹر 6 کیمرے لے کے صرف ایک دستخط کی پکچر بنا رہے ہیں کہ جی ذرا میڈیا کم ٹھیک رہے. کس واسطے کر دیو؟ لوگوں کو اچھا لگے, لوگ ہمیں اچھا کہیں. جس لئے سانو مارو گے, کٹو گے, ساڑھے دفتر بند کرو گے, ساڑھے بندیاں نو اندر کرو گے, بڑی تعریفاں کرن گے لوگ تواڈیاں, بڑی عزت کرن گے لوگ تواڈی. کرو, آؤ مارو. بال کٹو کٹاؤ گے کیونکہ یہ 10 مہینے انڈر گراؤنڈ رہ کے آئے ہیں, تو بال بھی بڑھ گئے, داڑھی بھی بڑھ گئی. داڑھی لگتا ہے کہ میں نے پہلے صرف فیملی دا پریشر سی, ہن ساری قوم دا پریشر آ جائے گا. کیسا تھا ویسے 10 مہینے کا؟ بس جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 مہینے تھے آزمائش کے, اس میں
اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ بہت سی اپنی غلطیوں کے اوپر جو ہے نا اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ رب موقع دے تو ہم اپنے لوگوں کی دل و جان سے خدمت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں. سو اس مصیبت میں بھی کل آپ میرے خیال ہے دہشت گردی کے عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں نا؟ جی جی. ابھی آپ کے پاس راداری ضمانت ہے پشاور ہائی کورٹ کی. نہیں یہ میں دن تو آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کس دن جا کے پیش ہوں وہ جو گا. بھی آپ کی پیشی ہے راداری ضمانت بھی ہے اور اومنی بیلز بھی ہیں جو کہ اگلے 10 دن تک ویلڈ ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا جی ہم کون ہیں کاشف بھائی؟ پاکستانی ہے. ہم نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ آپ نے ہمارے کاروبار تباہ کر دیے؟ ہم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ ہمارے بچوں مجھ سے آج کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے بچوں نے کیسا فیل کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے بچوں کو جب ہر چوتھے دن آپ یہ کہیں کہ بیٹا ابھی گھر موو کرو کیونکہ پولیس آ رہی ہے، چھاپا پڑنا ہے، پولیس، کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹ 12 سال کے بچے پہ 14 سال کے کیا ایفیکٹ ہوا ہوگا کہ ہم کوئی کرمنلز تھے؟ ہمارا یہی جرم تھا کہ ہم نے خان کے جھنڈے تلے ووٹ مانگنے تھے. یار آپ ہمیں ہرا دیتے، آپ نے پوری کوشش بھی کی مگر آپ نے ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں کرمنل بنانے کی کوشش کی. They will not love you ever. They will hate you. سیاسی مخالفت کو آپ نے نفرت میں تبدیل کیا ہے. آپ نے کیا گین کیا ہے؟ آپ نے کچھ گین نہیں کیا. People don't like you. آپ کی ایک سیاستدان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جی لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے. آپ نے عزت والے کام کیے ہیں. آپ نے اپنے نگران لگوائے، نون لیگ نے ان نگرانوں کے ہاتھوں آپ نے اپنے ڈپٹی کمشنرز لگوائے، آپ نے اپنے ہر امیدوار کو فنڈز دلوائے، آپ نے اپنی مرضی کے الیکشن کے دوران اپنی مرضی کے 20 پٹواری ایک دن میں آرڈر نکلے ہیں، ایک 1 پیجر ایک دن میں ڈیورنگ الیکشن. ایس ایچ اوز لگوائے، ڈی ایس پیز لگوائے. کس لیے؟ ہمارے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے. اور اس کے بعد لوگوں نے آپ سے، لوگ ڈرے. چلو میں روپوش ہوگا، عوام تو نہیں ڈری آپ سے. کہیں آپ نے بدماشی بھی کر لی ہوگی، فارم 47 بھی چینج کر لی ہوں گے. فارم 45 والوں کو تو بہرحال میں تو پریزائڈنگ افسروں کو پاکستان کے لیے ایسے سلوٹ کرتا ہوں. ساری زندگی جتنے الیکشن لڑتا رہا لوگ کہتے سن پریزائڈنگ افسر نے گڑبڑ کر دی تھی. یہ جو ٹیچر نے نا ٹیچر، میں کہتا ہوں سلوٹ کے قابل ہے. اس دفعہ پریزائڈنگ افسروں نے حق ادا کیا ہے اس ملک سے اپنی حب الوطنی کا. اور لانتے پنجابی یہ کہتے ہیں لانتا کھٹیا نے فارم 47 چینج کرنے والے نے. دیکھیں یہ فیصلے تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ہوں گے. یہ فیصلے جی عوام کے دل میں ہونے. آگے چلنے کا راستہ کوئی ہے سر؟ آگے چلنے کا یہی راستہ ہے کہ بس سر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو کہتے ہیں حکومت ختم کرو، حکومت ساڈے والے کرو اور کر جاؤ. سر ہم یہ نہیں کہتے. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ناجائز ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا ہے. اگر اس کا کوئی جائز کوئی چیز ہے ملکی سالمیت کے خلاف، کو بہت بڑا دہشت گرد ہے، ملا داد اللہ سے بھی آگے چلا گیا ہے، بیت اللہ سے بھی آگے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے آپ ثبوت لائیں، کیس کو کیس کی بنیاد پہ چلائیں. اس طرح کیس ثبوت لائیں، ثابت کریں، ٹھیک ہے. اینج نہیں اپنی مزیدہ فیصلے کرا لو. آپ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں. 3.5 کروڑ لوگوں نے اس کو آپریشن میں ووٹ دیا ہے. آپ کے نگرانوں کی بے شرمیوں کے باوجود لوگوں نے ہمت کی ہے. نگرانوں کی یہ ساری یہ جو کرتوت تھے جو اس کے باوجود ووٹ دیا ہے. آپ اس کو باہر نکالیں. جو بندے ناجائز پکڑے ہوئے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے تو بات چیت کرنی پڑے گی نا، حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. سر حکومت کے ساتھ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک چور کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں، مجھے آپ طریقہ سمجھا. میں تو مثال دینا، میں تو سوچ رہا ہوں دس دو. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کی چوری کی ہے اینڈ یو نو کہ میں نے آپ کی چوری کی ہے اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے یہ میرا چور ہے اور تھانے دار تھوڑا پرچہ نہیں لینا، کہ میں بیٹھو گے میرے نال؟ میں اس دن دیکھ رہا سی وہ میاں صاحب نے جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تو وہ اسکیننگ دا روم ہے اس طرح سے کہتے کہ دیکھ رہے ہیں. میں کہ شاید دیکھ رہے انہیں نا جو میرا کیڑا ہے جت کے کھڑا ہے. نہیں اب تو صرف جت والی بات نہیں ہے، اب تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں میرا کیڑا سی. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے، یہ بتائیں کہ سر راستہ تو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ جو بھی کرنا ہے یہ بھی اچیو کرنا ہے اس کا بھی ایک راستہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا سی بی ایمز ہوتے ہیں نا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، آپس میں کنسلٹیشنز، وہ کہتے ہیں بریک دا آئس اینڈ اس طرح کے ٹرمز. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے لوگ بیٹھتے ہیں. somebody has to step forward. تو ہم نے کہا نا آپ ہمارے اس سریان کو چھوڑیں، ہماری خواتین کو چھوڑیں. یہ جو فارم 47 اندر کو پیغام گیا ہے یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سی بی ایم ابھی تک نہیں ہوا؟ نہیں سر حکومت ابھی آپ اسمبلی میں لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں. نہیں ابھی تک تو اس قسم کی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں ایسے آپ سے غلط بات کروں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بیچارے جو ہے میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پچھلی اسمبلی میں مجھے یاد ہے سعد رفیق صاحب فواد چودھری کو لے کے سائڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ یاد ہے نا اس طرح کی گفتگو چلتی رہتی ہے. ہمارا اس قسم کا کوئی ایسا تعلق ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے. میں نے تو سنا کہ منع کیا گیا کہ آتے نہیں ملنا. دیکھیں جی جنہوں نے
آپ کی یہ بات ٹھیک ہے سر جنہوں نے آپ کی کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ میری بات رابطہ کمیٹی نے آپ کی کور کمیٹی نے میں آپ کو بتاتا نہیں میری بات سنیں جن لوگوں نے آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے نام ایف آئی آروں میں دیے ہوں ان سے کیوں ہاتھ ملایا جائے؟ یہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں کاشف صاحب ماما بہنا دیاں بچے سانجے نے سارے دے ہم کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں یہ کلچر ہے ہمارا یہ ہمارا کلچر ہے دشمن کی ماں بھی ماں ہے یہاں تو قتل کے مقدموں میں جب کسی کی خواتین چلی جاتی ہیں قرآن ملا کرنے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یار آپ نے لوگوں کی بہنوں ماؤں بیٹیوں کے نام دیے اور آپ کے نگران بیٹھے ہوئے تھے آپ خود کروا رہے تھے نگران نو کی پتا بھی کہ گھر چھاپا مارنا تے کینوں پھڑنا تسی کرانا والے سو اے تسی نون لیگ والے تسی پی ڈی ایم والے کرانا والے سو اب ہاتھ کیوں ہاتھ ملائے ٹھیک جن لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ ہماری چار دیواری تک گئے ہیں یہ ہاتھ تو قانون کو توڑ دینے چاہیے چلو اب یہ ہاتھ ہمیشہ اس چار دیواروں میں آئی ہوپ کہ یہ کلچر ہم بہتر کریں اگر ہم میں سے اور آپ کسی نے لوگوں نے کیا اگر آپ نے سیکھا ہو آئی ہوپ یہ مجھے رانا ثناء اللہ کا جب ہوا تھا آئی کنڈیمڈ اٹ آن سب نے کیا تھا میرا خیال ہے ہماری طرف سے وہ ایون میں نے سنا کیبنٹ میں بات ہی لیکن ایک بریک لیتے نا بریک بعد واپس